अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान। आपको याद होगा इमरान खान साहब अपने ख़ताब में और जलसों में ये कहते रहे हैं कि वो न्यूट्रल्स के पास गए थे और उन्होंने अपने जो वज़ीर ख़जाना थे उनको न्यूट्रल्स के पास भेजा था कि वो उनको जाके कहें कि ये जो ऑपरेशन होने वाला है, जो ऑपरेशन रिजीम चेंज होने वाला है, इसको कामयाब ना होने दें। पाकिस्तान की मईशत बड़ी मुश्किल से संभली है, अगर ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद मईशत जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी और पाकिस्तान के रिज़र्व्स नीचे गिर जाएंगे, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रल्स नहीं माने, वो इस ऑपरेशन को रोक सकते थे, वो इसमें अपना किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान उन 4 ममालिक में शामिल है जो दिवालिया होने वाला है। और पाकिस्तान के पास ऐसे श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, श्रीलंका के पास अपने मुल्क के लिए तेल ख़रीदने तक के पैसे नहीं हैं, वो अपने कर्ज़े कैसे अदा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी करीब है। अब एक ख़बर आई है, निकी एशिया एक मैगज़ीन है, एक अखबार है, एक न्यूज़ एजेंसी है और एशिया की सब बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसीज में उनका शुमार होता है। उन्होंने ख़बर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी जो यूनाइटेड स्टेट के डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनसे टेलीफोन पर रब्ता किया है और उनसे कहा है कि हमारी मदद करें $1.2 बिलियन लेने के लिए। 1.2 बिलियन डॉलर वो लेने में हमारी IMF से मदद करें। ये सूरत हाल पैदा कैसे हुई? आपको याद होगा एक किरदार थे तारिक फ़ातिमी, वो तारिक फ़ातिमी जिनका रोल डॉन लीक्स में था, जो पाकिस्तान को बेचने में या पाकिस्तान से गद्दारी करने में सबसे अहम किरदार थे। अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, स्पेशल वो फॉरेन अफेयर्स के काम करते हैं। तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने अमेरिका में उनको भेजा और उनसे कहा कि आप पहली तो मेरी मुलाकात जो है वो बाइडन से रखें और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी मदद करें, आप पाकिस्तान की मदद करें और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाएं। फिर उन्होंने IMF से उनको टास्क दिया, IMF से डील्स करने की कोशिश करें और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं और पाकिस्तान दिवालिया ना हो। लेकिन ये दोनों तरीके जो है वो कामयाब नहीं हो सके। आपको याद होगा कि कोई मुल्क वज़ीर आज़म साहब, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब गए, तुर्की गए और वहाँ पे और UAE गए, वहाँ पे उन्होंने मुलाकातें की। सऊदी जो बादशाह हैं उनसे मुलाकात की, मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की, जो वली अहद हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के, उनसे मुलाकात की, तुर्की के सदर के साथ उनकी मुलाकातें हुई। लेकिन किसी ने भी उनको कोई घास नहीं डाला, कोई पैसे नहीं दिए, कोई उनके साथ कोई डील नहीं की और वो वापस लौट के उनको आना पड़ा। उन्होंने आके यहाँ पे ये चीज़ मानी कि हम बाहर गए थे और हमने अपने भाइयों से कहा था कि आप हमारी मदद करें, हम मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन आप हमारी मदद करें। आपने 70 सालों से हमारा हाथ बढ़ाया, आज भी हाथ बढ़ाएं। ये आपने मीम्स देखा होगा, बड़ा वायरल रहा है और पाकिस्तान में ये मीम हर किसी ने टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आपने हर जगह देखा होगा। लेकिन कुछ भी नहीं मिला, ना सऊदी अरब से कुछ मिला, ना इनको तुर्की से कुछ मिला, ना इनको UAE से मिला। ये चाइना के साथ बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन चाइना भी जानता है कि ये एक इम्पोर्टेड कंपनी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसल्लत हुई है, इनके पास कोई क्रेडिबिलिटी इनकी नहीं है। ये पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाएंगे, ये पाकिस्तान का दिवालिया करके छोड़ेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ खाने आते हैं, इनके असासे बाहर हैं, इनके असासे लंदन में हैं, इनके असासे दुबई में हैं, ये TTs पे काम करते हैं। ये इसके अलावा और भी जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस पर काम करते हैं। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में किसने पहुंचाया?
اسی حکومت نے پہنچایا تھا، اسی حکومت نے. اور عمران خان نے بہت اچھے اقدامات کیے. پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے عمران خان نے بڑے اچھے کام کیے، اور پاکستان انشاءاللہ یہ اگلے ماہ یا اس سے اگلے ماہ گرے لسٹ سے نکل جائے گا. گرین سگنل پاکستان کو مل چکا ہے. اب یہ امپورٹڈ کمپنی اس کا کریڈٹ اپنے سر لینا چاہتی ہے. کریڈٹ جو ہے وہ اپنے سر لینا چاہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بھی بچایا، ہم نے گرے لسٹ سے بھی بچایا، اور ہمارے پاس یہ ساری چیزیں، یہ صورتحال بنی. لیکن عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان بہتر معاشی صورتحال میں آیا. اب آپ دیکھ لیں ڈالر جو ہے 240 سے بھی کراس کر گیا ہے، 250 پہ بھی نہیں مل رہا. لیکن امپورٹڈ کمپنی کسی بھی صورت میں اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ ہم یہ ٹینیور پورا کریں. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو سینیریو بنا تھا، خرید و فروخت جو ہوئی تھی پنجاب میں خاص طور پہ جو ہوئی تھی، وہ آپ نے پورے پاکستان میں دیکھی. آصف علی زرداری نے کس طرح سے ملاقاتیں کی، چودھری شجاعت نے کیا کردار ادا کیا. اور یہاں خاص طور پہ میں چودھری مونس الہی کو بڑے داد دیتا ہوں کہ سارے چھوڑ کے چلے گئے، سارے اتحادی چھوڑ کے چلے گئے، لیکن کاف لیگ نے ساتھ نہیں چھوڑا، مونس الہی نے ساتھ نہیں چھوڑا. اور خاص طور پہ میں مونس الہی کو یہاں پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگر مونس الہی تگ و دو نہ کرتے تو ہو سکتا ہے پرویز الہی بھی ڈول جاتے، پرویز الہی بھی ادھر ادھر نکل جاتے. لیکن مونس الہی نے وفاداری نبھائی عمران خان کے ساتھ. انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ ان کے ساتھ، وہ کمٹمنٹ ان کی رہی ہے، عمران خان کے ساتھ رہی ہے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ان کو پاکستان، اور اب ایک جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نکی ایشیا نے جو خبر بریک کی ہے، طارق فاطمی نے ملاقاتیں کی مختلف عہدیداران سے، امریکہ کے عہدیداران سے، لیکن ان کو کچھ نہیں ملا. اب یہ صورتحال، اب یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ انہوں نے خبر بریک کی ہے کہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے ڈپٹی سیکرٹری سے فون پہ بات کی ہے اور ان سے مدد کی درخواست کی ہے کہ پاکستان کو مدد کے لیے وہ مدد کریں. پاکستان کو 1.2 بلین ڈالر IMF سے لینے میں ہماری مدد کریں. پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہے وہ کولیپس کر جائے گی، پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. عمران خان کی حکومت جب آئی تھی یا گئی تھی تو پاکستان کے 22 ارب ڈالر کے ریزروز تھے، لیکن جب یہ امپورٹڈ کمپنی اس وقت ہے، اس وقت ہمارے ریزرو جو ہیں وہ 10 سے کم رہ گئے ہیں. مطلب کہ یہ انہوں نے اتنا ان 3-4 ماہ میں کھا چکے ہیں. لیکن پاکستان اس وقت بھی معاشی صورتحال سے 2-4 ہے. اب دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ نکال دیا، کس طرح سے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ پاکستان اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. نہ ان کے پاس کوئی معاشی پالیسی ہے، نہ ان کے پاس کوئی دفاعی پالیسی ہے، نہ یہ پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک کمپنی ہے جس میں مختلف لوگ شامل ہوئے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی ہے، جس میں مسلم لیگ نون ہے، جس میں باب پارٹی ہے، جس میں MQM ہے. اور آپ نے دیکھا MQM کا ماضی کس طرح کا رہا ہے. MQM جو ہمیشہ سے مہاجر کی جماعت رہی ہے اور مہاجروں کو لے کے وہ اپنی سیاست کرتے رہے ہیں. الطاف حسین نے مہاجر کی سیاست کی ہے، مہاجرین کی سیاست کی ہے. انہوں نے کسی بھی طرح سے کوئی کراچی کے لیے ڈیولپمنٹ نہیں کی. وہ وہاں پہ انہوں نے ایک خوف پھیلایا ہوا تھا، کراچی میں وہ خوف کی وجہ سے وہاں جیتے تھے. لیکن اس وقت عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں لپیٹ کے اب کراچی کی طرف آ رہا ہوں، آصف علی زرداری کے پیچھے آ رہا ہوں اور اندرون سندھ آ رہا ہوں. وہاں سے وڈیرا راج جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. وڈیرا راج ختم ہوگا تو پاکستان آزاد ہوگا، پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں گے. اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیلابی صورتحال ہے، بلوچستان کی آپ دیکھتے ہیں اس وقت پورا بلوچستان جو ہے وہ سیلابی صورتحال کی زد میں ہے. پاکستان کے اور وہاں پہ کسی نے مدد نہیں کی، نہ کمپنی نے مدد کی، نہ کسی اور نے مدد کی. وہاں پہ صرف اور صرف پاک فوج جو ہے وہ مدد کر رہی ہے.
ریسکیو آپریشنز کر رہی ہے، پاک فوج جو ہے وہ لوگوں کو باہر نکال رہی ہے، محفوظ مقامات پر لے کے جا رہی ہے، لیکن وہاں کے جو مقامی رہنما ہیں، وہاں کے جو باب پارٹی ہے، خصوصاً باب پارٹی کی میں بات کروں گا، عمران خان کو انہوں نے کیوں چھوڑا تھا کہ عمران خان کی غلط پالیسیاں تھیں، اب یہ ٹھیک کر لیں، بلوچستان کی حالت زار کو دیکھ لیں، وہاں پہ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہاں کے ریلے جو ہیں اب سندھ کی طرف آ رہے ہیں اور سندھ ڈوب رہا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ سندھ میں مختلف علاقوں میں بارشیں ہوئیں اور وہاں پہ بھی سیلابی صورتحال رہی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہو رہی ہیں پاکستان میں یہ جو کمپنی ہے یہ بہت جلد اس کا کولیپس ہونے والا ہے۔ امپورٹڈ کمپنی کسی بھی صورت میں نہیں چلے گی اور نہ ہی یہ کسی صورت میں پاکستان کے بہتر مفاد میں رہے گی، ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر رہا، بیرونی ممالک جو ہیں ان کو نہ ان کی مدد کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بہتر پالیسی ہے پاکستان کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، نہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی معاشی پلان ہے، نہ یہ پاکستان کے لیے بہتر مستقبل کے لیے ان کو فکر ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے ڈالر جو اوپر جا رہے تھے لیکن یہ آپس میں ہنس رہے تھے اور کس طرح سے خوش گپیاں کر رہے تھے، پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا، لیکن ان کو کیا فکر کہ پاکستان کا درد کیا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی آ چکے ہیں اور پاکستان میں صحت کارڈ بحال ہونے جا رہا ہے اور خاص طور پہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو پناہ گاہیں تھیں وہ دوبارہ کھول دی گئی ہیں، وہاں پہ لنگر خانے کھول دیے گئے ہیں اور پاکستان پنجاب خصوصی طور پہ وہ ایک بہتر سمت میں آگے بڑھے گا۔ اب یہ کمپنی ختم ہو چکی ہے۔ یہ جس طرح سے آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا، جو ایک وقت میں پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی جماعت ہوا کرتی تھی، اب صرف اور صرف اندرون سندھ کی ہو کر رہ گئی ہے، پورے سندھ میں بھی نہیں ہے، نہ وہ حیدرآباد میں ہے، نہ وہ لاڑکانہ میں بھی کچھ علاقوں میں ہے اور نہ ہی وہ کراچی میں ہے۔ کراچی میں تو خصوصی طور پہ ان کا صفایا ہو گیا ہے، لیکن یہ اندرون سندھ کی پارٹی ہے اور آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ اندرون سندھ کی پارٹی بھی نہیں رہی۔ جس طرح سے آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا، اسی طرح ہی آصف علی زرداری نے ہی مسلم لیگ نون کو بھی پنجاب سے ختم کر دیا، جو ایک وقت میں پورے پاکستان کی پارٹی ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امپورٹڈ کمپنی کب تک چلتی ہے، امپورٹڈ کمپنی کے معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے سیٹل ہوتے ہیں اور کون ان کی مدد کر رہا ہے اس کو آگے لے جانے میں۔ صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ کمپنی 1 سال اور چلے گی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ نہیں چل سکے گی۔ عمران خان پریشر ڈالے گا، عوام پریشر ڈالے گی، پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے، سندھ میں ان کی حکومت نہیں ہے اور باقی صوبوں میں ان کی حکومت نہیں ہے، لیکن کس طرح سروائیو کریں گے؟ صرف اور صرف وفاق میں 22 کلومیٹر تک حکومت ہے، مشکل ہو جائے گا، نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔